Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इराफ की आयत नंबर 65 से लेकर आयत नंबर 72 तक। स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं आयत नंबर 65 से। वाइला और तरफ आद इन आद के हमने पिछले लेसन में सबसे पहले हमने कौम नूह के बारे में पढ़ा था और आज जो हमारा लेसन है वो है कौम आद के बारे में जिन पर रसूल आए थे हूद अलैहिस्सलाम। तो वाइला और तरफ आद के अखाहुम उनके भाई कौम आद जो एक आद थे आद जो थे एक रसूल थे एक मतलब एक कौम थी एक पूरी उनकी। तो कौम आद के भाई मतलब कौन से उनके भाई आए हूद उनके भाई हूद किस तरह मतलब ये एक दो किस्म के भाई होते हैं। एक दीनी भाई होते हैं एक नस्बी भाई होते हैं। जो दीनी भाई होते हैं जैसे कि सहाबा कराम नसारा एक दूसरे के दीनी भाई हैं और जो नस्बी भाई होते हैं वो हैं आपकी ही एक कौम से जैसे पाकिस्तान की कौम से आ गया या पंजाब की कौम से आ गया या आपके एक कबीले से या आपके एक ख़ानदान से जो होगा उसको हम नस्बी भाई कहेंगे। तो ये आद अलैहिस्सलाम की नस्बी भाई थे हूद अलैहिस्सलाम। तो तरफ आए आद के उनके भाई हूद काला उसने कहा या कौमी ए मेरी कौम आबुदु इबादत करो अल्लाह अल्लाह की मालकुम नहीं तुम्हारे लिए मिन इलाहा कोई इलाहा गैरू इसके सिवा अफला क्या भला नहीं तत्तकून तुम डरते। तो कौम आद की इस लेसन में मेनली ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली है कि अगर लोग नहीं मानते दीन पर नहीं आते तो आप पिछले अंबिया को देख लें उन लोगों ने कितनी कोशिश की थी और लोग नहीं तब भी रास्ते पे आए। तो अल्लाह ताला के रास्ते पे कौन आता है वही जो सिलेक्टिव होते हैं। तो आपका काम दीन को फैलाना ही है और कुरैश मक्का के लिए भी है कि देखो अगर ये बुरे लोग थे बात नहीं मानते थे तो अल्लाह ताला ने कितना बुरा इन पर अज़ाब दिया। तो तरफ आद के उनके भाई हूद को और उनके भाई हूद को भेजा और उसने कहा कि मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की माँ नहीं लकुम तुम्हारे लिए इन इलाहा कोई इलाहा बरहा गैरू इसके सिवा अफला क्या भला नहीं तत्तकुम तुम डरते। यहाँ जो मेन बात थी पहली आयत में सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि कौम आद के लोग कैसे थे। कौम आद के जो लोग थे वो उनकी ह्यूज बॉडी थी और वो चौड़े थे बड़े ताकतवर थे और बड़ी उनकी मतलब जैसे अफ्रीकन की बॉडी होती है वैसे ही उनकी बॉडीज थी और बड़े ताकतवर लोग थे। और जो आद है उनका पूरा नाम जो था आद बिन शैलस था और ये जो कौम थी यमन के करीब अहकाफ के इलाके में थी। और यहाँ पे जो बात हो रही है कि जब कोई अल्लाह ताला ईमान मतलब जब कोई आप हमने पीछे पढ़ा था कि हम सबसे पहले हम एलीट क्लास को ईमान लाने को कहते हैं क्योंकि अगर वो ईमान लाएंगे तो उनको फॉलो करते हुए कमज़ोर लोग भी मान लेंगे। लेकिन फॉलो कर हमेशा अल्लाह की राह पे फॉलो करने वाले सबसे पहले कमज़ोर लोग होते हैं वो मतलब ना कि ताकतवर लोग क्योंकि ताकतवर लोग पहले तकब्बुर में पड़े रहते हैं। तो इसी तरह जब कौम आद के लोगों ने भी अपने लोगों को उनके रसूलों ने भी इनके लोगों को सरदारों को एलीट क्लास को अकल दी और उनको समझाया कि तुम लोग गलत रास्ते पे अल्लाह का इलाहा एक ही उसी की इबादत करो और वही बरहक है। तो इन्होंने क्या किया उनके कुछ लोग तो ईमान ले आए सारे नहीं बेईमान रहे बल्कि कुछ ने ईमान ले लिया और कुछ लोग ने ईमान नहीं लेकर आए। और वो लोग क्या कहते थे उन्होंने आगे क्या कहा इनको कि काला कहा मलाऊ सरदारों ने अल्लाह दिना जिन्होंने कुफर किया मिन कौमी इसकी कौम में से इन्ना बेशक हम लने रॉक अलबत्ता हम देखते हैं तुझे मिन सफ़ाहतिन बेवकूफ़ी में व इन्ना और बेशक हम लनु का हम अलबत्ता हम गुमान करते हैं तुझे मिनल काज़बीन झूठों में से। तो जो अंबिया होते हैं ना वो अपनी कौम के चुने हुए लोग होते हैं बड़े सिलेक्टिव लोग होते हैं अंबिया अपनी कौम के। और जो अंबिया होते हैं ना उनकी एक अल्लाह ताला के बड़े मखसूस लोग होते हैं। तो ये उन मखसूस और उन चुने हुए लोगों के बारे में इनके कमेंट किस तरह के कर रहे हैं कि आप तो बेवकूफ़ और अहमक लोग हैं और आप तो झूठे लोग हैं अल्लाह माफ़ करो इतने गलत अल्फाज ये बोल रहे हैं। तो काला उसने कहा या कौमिया मेरी कौम लईसा नहीं है भी मुझ में सफ़ात इन कोई बेवकूफ़ी लेकिन मैं हूँ रसूल में
رسول ہوں رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے ہی خوبصورتی سے اور بڑے ہی پیارے انداز میں جواب دیا، اور لیکن فرم انداز میں۔ جو رسول ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے کہ ان کے سامنے برائی ہو اور بری بات کی جائے وہ خاموش رہ جائے، بلکہ وہ برائی سن کے اس کے آگے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں، اس کے اوپر آگے خاموش نہیں رہتے۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، نہیں ہے مجھ میں کوئی بیوقوفی، لیکن میں ہوں رسول ہوں تمام رب العالمین کا۔ تو ان کی قوم نے کلیئر کہا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کلیئر بتایا کہ میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، میں تمہارے رب کی طرف سے رسول ہوں، میں تم لوگوں کو صرف پیغام پہنچانے والا ہوں۔ آگے تم لوگ اگر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو تم لوگوں کی خود پکڑ ہوگی۔ اور آگے تھا کہ ابلغکم، اور میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغامات ربی، اپنے رب کے، وانا، اور میں لکم تمہارے لیے ناصح خیر خواہ ہوں، امین اور امانت دار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغامات پہنچانے والا ہوں، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پیغامات پہنچاتا ہوں میں۔ اور یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی 2 کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ نہ صرف وہ ناس سے نصیحت کرنے والے تھے بلکہ وہ امین بھی تھے، مطلب امانت دار تھے۔ اور امانت دار ایک جو رسول ہوتا ہے وہ ایک ٹرسٹ کے فل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی جو ہوتی ہے نا اپنی قوم کا ٹرسٹ نہیں توڑتا۔ اور اس لیے اس سے یہ بھی چیز پتہ لگتی ہے کہ ایک جو عالم ہوتا ہے اس کو بھی ایک مطلب اس کے اندر ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ کبھی کسی کا ٹرسٹ بریک نہ کرے، اور مطلب ایک امانت دار، مضبوط امانت دار ہو، کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی یا غلط بیہیویئر نہ کرے اور اس کا ٹرسٹ کو برقرار رکھے۔ تو یہاں رسول کی کوالٹی بتائی گئی ہے کہ نہ صرف وہ نصیحت کرنے والا ہوتا ہے بلکہ وہ ایک امانت دار ہوتا ہے، اور وہ ٹرسٹ والا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹرسٹ والا ہوگا تو لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سلیکٹ ہی اس بندے کو کرتے ہیں، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ امین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی لقب تھا کہ صادق و امین، سچے اور امانت دار۔ او وجب تم، کیا بلا تعجب ہوا تمہیں، ان کے جاءکم، آئی تمہارے پاس، ذکر، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر، منکم، تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، واذکروا، اور یاد کرو، اذ، جب جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، خلفاء، جانشین، من بعد، بعد قوم نوح کے، وزادکم، اور ان کے زیادہ دی تھی تمہیں، من خلق، تخلیق میں، بسط، فراخی، پھیلاؤ، فاذکروا، پس یاد کرو، اللہ نعمتوں کو، اللہ کی، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ یہ جو آیت ہے، اسی آیت سے پہلے سب سے پہلے میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو قوم عاد کی یہ قوم تھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم سے یہ قوم چلی تھی، اور اس قوم کے بارے میں ہے کہ ان کو اب اس آیت میں جو حضرت ہود علیہ السلام تھے وہ ان کو یاد کرواتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، میرے رب نے تمہیں کیا کیا نعمتیں نہیں دی، تمہیں ایک چوڑا جسم دیا، ایک طاقتور جسم دیا، کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی بڑی فوجیں تھیں ان کی، کہ اور یہ بہت طاقتور قوم کنسیڈر کی جاتی تھی، تو ان کو تمہیں اتنی اچھی ہیوج باڈی، اتنی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ تم پر کوئی میلی آنکھ نہیں اٹھا سکتا، تم پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد کرو۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے نعمتوں کو، احسانات کو یاد کرتا ہے، احسانات کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ جب وہ انسان شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی فلاح میں لے رہتا ہے اور وہ فلاح پا جاتا ہے۔ تو فلاح پانے کے لیے شکر گزار ہونا بہت ضروری ہے، تو اس لیے ان کو ان کی نعمتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا آیا تم ہمارے پاس، لنعبدوا، کیا ہم عبادت کریں اللہ کی، وعدہ، اکیلے اسی کی، ونذر، ہم چھوڑ دیں، ما، ان جن کی کانت ہے، یعبد، عبادت کرتے، اباؤنا، ہمارے باوجداد، فاتنا، پس لے آئے ہمارے پاس، بما، اسے جو تعیدنا، تو دھمکی دیتا ہے ہمیں، ان اگر کنتو ہے تو کنتا ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 70، اس آیت میں کیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بہت ڈھیٹ تھے، ان کو اتنا سمجھایا گا، ان کو کھول کھول کر ان کو نعمتیں یاد کرائے گی، کھول کھول کر اللہ تعالیٰ کا ایمان سمجھائے گا، لیکن یہ پھر بھی بہت ڈھیٹ اور بہت اکڑے ہوئے تھے، اور یہ تکبر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کہہ رہے تھے
کہ کیا ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ جب جہنمیوں کو عذاب آئے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے بڑوں کی عذاب باتیں مان لیتے تھے اور ان کی وجہ سے ہم پھنس گئے، تو تب یہ جہنم ایک دوسرے سے لڑیں گے کہ ہم نے کیوں آپ کی باتیں مان لی۔ اور وہی حال ہے یہاں پہ دنیا میں یہ لوگ وہی برائی کرتے جاتے ہیں، تو انہوں نے کیا صاف انکار کر دیا اور کہہ رہے کہ ہم کیا ایک خدا کو مانیں گے، ایک اکیلے خدا کو؟ ہم تو بھائی اتنے معبودوں کو مانتے ہیں، ہمارے باوجداد ان کو مانتے تھے، ہم تو انہیں کو مانیں گے۔ مطلب اس طرح کی غلط باتیں کرنا سٹارٹ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب تو اور آپ اسے بدتمیزی چیک کریں گے، آگے اسے اکڑپن چیک کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تو سب انہی معبودوں کی بات کریں گے، اگر تم ہو سچے تو پھر وہ لے آؤ، ہم پر عذاب لے آؤ۔ مطلب اتنی اکڑ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بہت بڑے دن کا عذاب دیا۔ تو کالا اس نے کہا قد تحقیق ہے وقع پڑ چکی علیکم تم پہ میرے رب تمہارے رب کی طرف سے رجس ناپاکی گندگی، تمہارے رب کی طرف سے تم پر ناپاکی آ گئی۔ کیا ناپاکی کی گندگی آئے گی؟ ان کے اوپر شرک کی، جن پر ناپاکی سے عذاب بھی ان پہ آ سکتا ہے کہ ان پہ تم پر عذاب آ گیا، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ناپاکی میں پڑ گئے اور شرک میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف یہ ناپاکی تھی کہ تم شرک میں پڑ گئے اور تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ وغضب اور غضب اتجادلوننی، تو کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے فی اسماء چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا نام رکھ لیا تم نے ان کا، انتم اور تم نا آباؤکم اور تمہارے باوجداد نے، ماں نہیں نزل اتاری اللہ نے بھی اس کی من سلطانی کوئی دلیل۔ سلطان ہوتا ہے ایسی دلیل، کوئی ٹھوس دلیل جس سے وہ چیز ثابت ہو جائے۔ فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں معکم ساتھ تمہارے من المنتظرین انتظار کرنے والا ہوں۔ تو پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جن معبودوں کو تم نے الٹے پلٹے نام رکھے ہیں اور ان کی باتیں کرتی تمہارے باوجداد نے ان کے نام رکھے ہیں، نہ قرآن پاک میں جو نہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کا پیغام بھیجا، نہ پہلے کوئی آسمانی کتاب میں ایسا کوئی ذکر تھا اس کے اندر، تو تم کیا کس بات کرتے ہو؟ آج تک اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی پیغام نہیں بھیجا، اس طرح کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نام ہے، ایسی کوئی ٹھوس دلیل نہیں آئی گی ابھی تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہو کہ تم لوگوں کو ایسے کوئی معبود ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ ہمارے اللہ ہی برحق ہے اور ایک ہی ذات ہے، کیونکہ وہی پیدا کرنے والی، وہی دنیا بنانے والی، وہی خالق مالک رازق سب کچھ وہی ہے، تو پھر ہم کسی اور کی عبادت کیوں کریں؟ تو ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئی اور انہوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی اس دن کا انتظار کرو اور میں بھی تم لوگوں کا انتظار کروں، کیونکہ تمہاری ان فضول باتوں کا ٹھوس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو فانجیناہم نجات دے دی ہم نے الذین جنہیں معہم ان کے ساتھ تھے، برحمتی ساتھ رحمت کے، من اپنی طرف سے، وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے، دابرہ جڑ الذین ان کی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، وما نہ کانو تھے وہ مؤمنین ایمان لانے والے۔ تو ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی سب کے اوپر عذاب آیا، اور ایسا اب عذاب آیا کہ سب کے سب جو جھٹلانے والے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر آندھی کا عذاب آیا تھا، اور اتنا سخت آندھی کا عذاب تھا کہ ان کے اوپر جو عذاب تھا وہ آندھی اتنی تیز تھی کہ ان کے اتنے طاقتور اور اتنے تنے ہوئے جو جسم تھے وہ بھی اس کے سامنے نہ کھڑے ہو سکے، اور 7 دن اور 7 راتوں تک وہ آندھی آئی تھی، یا کہا جاتا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن تک وہ آندھی آئی تھی، اور وہ اتنی تھی، یہ لوگ مطلب خود کو بڑے اکڑے سمجھتے تھے، بڑی طاقتور سمجھتے تھے کہ ہم تو ہر چیز کا مقابلہ کر لیں گے، اور اس آندھی کے کر گزرنے کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ یہ گرے پڑے تھے زمینوں میں، اور ایک کھوکھلے کھجور کے تنے کی طرح یہ زمین پر گرے پڑے تھے، اور ان کا بہت ہی برا حشر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، انسان تو ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اور اگر انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے تو ایسا انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ ان قوموں کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو شرک میں پڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایک الہ کی عبادت کرنے کے بجائے بار بار ریسورسز ڈھونڈتے تھے کہ ہم ادھر اس کی بات کر لیں، اس کی بات کر لیں، اور اپنے باوجداد کے فیل کے اوپر تھے اور اندھا دھند بس فالو کر رہے تھے، تو ایسے لوگ اور اکڑ جاتے تھے اپنی غلطی کے اوپر، تو ایسے لوگ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے یہ سب واقعات اسی لیے تھے تاکہ عرب کے لوگ جب ان بستیوں سے گزرتے تھے تو ان کو پتہ لگتا تھا کہ اس طرح کے لوگ بھی تھے جو اتنے سخت قسم کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمت کرے اور ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت کرے اور ایسے انسان بننے سے ہماری حفاظت کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔